Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात होगी कोरोना के हवाले से। लास्ट प्रोग्राम में जैसे हमने कहा था कि पॉलिटिक्स हमने डिस्कस की, भरपूर की। आज ज़रा फोकस करेंगे कोरोना के ऊपर। आपकी तरफ से सवालात भी बहुत ज़्यादा हम तक पहुँचे हैं, कोशिश करेंगे उन सवालात का जवाब हासिल करने की। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जनाब अशराफिया जो एलीट है उनकी वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का फ़ैसला उनकी तरफ से था। बात किसी को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये पता था कि खान साहब का फ़ैसला है, लेकिन उन्होंने अशराफिया पे डाल दी। और वो कह रहे हैं कि इसलिए जल्दी की गई क्योंकि कोरोना जो है वो अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करता। अगर सिर्फ गरीबों में फैलना होता तो इतनी जल्दी ना करते, लेकिन क्योंकि पता था कि ये अमीरों को भी हिट करेगा, अमीर भी मरेंगे, तो इसलिए जो है फ़ौरन लॉकडाउन कर दिया गया। समझने की कोशिश करेंगे कि ये अशराफिया जो है वो कौन है, किसकी तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं और क्या इतने बेबस हैं, ये इतनी कन्फ्यूजन जो है वो क्यों मौजूद है। साथ उन्होंने हिंदुस्तान का भी ज़िक्र किया, कश्मीर का ज़िक्र किया, और कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि कोरोना की आड़ में फाशिस्ट हिंदुवाता नज़रिया जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हिंदुस्तान में। और मोदी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम तो बड़ा सुनते थे कि जनाब 50 इंच की छाती है, लेकिन वो तो बड़ा डरपोक है। उसने तो फौरी तौर पे कोरोना से डर के हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया। तो क्या वो वाकई डर गए? ये खान साहब ने इस मौके के ऊपर जो है मोदी को जो टारगेट किया है वो क्यों किया है? क्या वो डरपोक हैं? साथ साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो कोरोना के हवाले से हो रही हैं। हमारे स्पीकर कौमी असम्बली बड़े नेक आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। कल रात की जो खबर है कि उनको भी कोरोना का पॉजिटिव आ गया है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को पॉजिटिव आ गया है, गवर्नर सिंध हमारे जो है वो पॉजिटिव हैं। तो ये कल खान साहब जिस तकरीब में मौजूद थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तस्वीरें आ रही हैं स्पीकर साहब की कि उन्होंने बड़ी शानदार एक ज़ियाफ़त दी, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और इमरान इस्माइल साहब आप जानते हैं पैसे बांटने के लिए वो पूरे सिंध में जो है फिरते रहे और लोगों से पूछते रहे कि तुम्हें पैसे गिनने आते हैं? ये 12,000 रुपया जो है तुम्हें कौन दे रहा है? तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कौम को? और ये सिर्फ मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। पेंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका वो भी एक हॉस्पिटल में गए तो कल बड़ा उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि जनाब बगैर मास्क के गए हैं। ये क्यों नहीं पहन रहे? ये लोग क्यों जो है सिर्फ आवाम से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और ख़ुद जो लीडरान है वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे? सुपर कोरोना टैक्स वो लगाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के जो माशी टीम है। अगले बजट में अमीरों से पैसा लिया जाएगा और वो कोरोना के लिए जो इंतज़ामात हैं उसके ऊपर ख़र्च किया जाएगा। कल खान साहब ने यह भी कहा कि जनाब आप 1 लाख रुपया दें, 4 लाख रुपया हुकूमत देगी, एक के बदले में 4। तो टाइगर फोर्स जो है वो भी अब मंडे से एक्टिव होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। जनाब महमूद साहब कैसे मिजाज हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुस्तफ़ा, आप सुनाइए। सर मैं बड़ा परेशान हूँ। कल आपने सुनी नहीं तकरीर खान साहब की? एक नहीं, कल तो उन्होंने 3 तकरीरें की हैं। तो मैंने ना एक सॉर्ट तैयार की है उनकी तीनों तकरीरों का जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हमने हाईलाइट कर दिया, फिर आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कल खान साहब जो है वो किस मूड में थे। दिखाइए। कोरोना ना अमीर ना गरीब में फ़र्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज़्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में। सोचा ही नहीं कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो अब हमें क्या नज़र आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी।
وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہو. یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے. یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ایلیٹ کے حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں. اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ جس میں غریبوں کا سمندر ہو وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ایران نے کھول لیا. ایران کے ہمارے بہت برے حالات ہیں. انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا ہے کاروبار کے لیے. اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے. لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے. انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ, اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. جناب سب سے پہلے جی یہ اشرافیہ کون سی ہے جی؟ کون سی اشرافیہ ہے ایلیٹ جس نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اور لاک ڈاؤن جلدی لگا دیا؟ دیکھیں بظاہر خان صاحب جو ہیں وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں. وہ کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی وزیر اعظم ہے, یہ آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے جو بظاہر تو کبھی کرونا کے لاک ڈاؤن کا کریڈٹ لیتے نظر آتے ہیں, کبھی ان کی کابینہ وہ کریڈٹ لیتی نظر آتی ہے, اور کبھی وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. انہیں بہت شوق ہے اپوزیشن کے موڈ میں رہنے کا, اور جب وہ اپوزیشن کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, یہ ان کا بڑا کمال, زبردست قسم کی تنقید کرتے ہیں اور اعلیٰ قسم کی دھمکیاں لگاتے ہیں. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور بحیثیت وزیر اعظم انہیں اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہوتا ہے, وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اب جو بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کرٹیسائز کیا پیپلز پارٹی کو کیونکہ لاک ڈاؤن سندھ نے سب سے پہلے لگایا تھا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ کرٹیسائز انہوں نے سندھ کو کیا ہے. یہ ٹرمپ کو کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ سندھ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو پھر 3 صوبے ان کے پاس ہیں, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے, جس میں سے پنجاب اور کے پی کے میں ان کی ٹوٹل گورنمنٹ ہے, اور بلوچستان میں ان کی ایک جسے کہتے ہیں کولیجن گورنمنٹ ہے, اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے. تو ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری ود رولنگ ان ود دیئر پارٹی, ہز پارٹی رولنگ ان 3 ادر پروونسز, ان کا گلے کرنا یہ بڑا معنی خیز بات ہے. میں وہی سوچ رہا ہوں اشرافیہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ناخوش ہے, اور خان صاحب اپوزیشن موڈ میں چلے گئے ہیں ایک دم. اور کل کا دن تو انہوں نے ٹوٹل اپوزیشن موڈ میں, اسٹرانگ اپوزیشن موڈ میں گزارا ہے, ایز اف ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر, ہی از پرابلی اپوزیشن لیڈر. تو جو جس چیز پہ وہ تنقید کرتے نظر آئے ہیں, یہ تنقید بظاہر وہ اپنے آپ کو پبلک کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب میں اقتدار سے الگ ہوں گا تو پھر میں بتا سکوں گا کہ یہ فیصلے میرے نہیں تھے, کیونکہ اس لاک ڈاؤن سے پبلک بہت تنگ ہے. اور یہ ان پلانڈ, ان اسکیجولڈ, ایک جسے کہتے ہیں پیتھیٹکلی مینوورڈ لاک ڈاؤن جو ہے, اس سے یہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح انفارمیشن ہے کہ اس سے عوام بہت تنگ ہے. اور یہ خان صاحب کا موقف جو ہے یہ پہلے دن سے ہے, اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ آپ اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. The only difference is that I'm trying to provide a solution, whereas he is the one who has to accept a solution. If he can't provide a solution, تو انہیں چاہیے
کہ پھر بیٹھ کے اپنی کابینہ کو تبدیل کریں, اس میں اچھے لوگ لے کے آئیں جو مسئلے کے حل نکال سکیں. وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ بات بڑی ویل نون ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں ان کی رضا شامل نہیں, لیکن درمیان میں ان پہ ایک جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہو گیا ہے اور ان کے کوئی تھوڑے سے تعلقات سلام دعا اچھی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو وہ پھر ایک دم پھر اون بھی کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے وہ بے بس ہیں بالکل, تو پھر وہ ڈس اون بھی کر دیتے ہیں. میں ایز اے پاکستانی جو ہے وہ میں کیا سمجھوں کہ اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, خان کر رہا ہے, زرداری صاحب کر رہے ہیں, یعنی کہ سندھ سے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ سر اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں نے کریڈٹ کس کو دینا ہے, اگر مجھے نقصان ہو رہا ہے تو میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ خان صاحب تو کنفیوز نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب سے یہ آغاز ہوا ہے لاک ڈاؤن کا, پہلی تقریر سے لے کر کل تک کی تقریر کے اندر مختلف جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ذرا دیکھیے جی. وہ میں بعد میں ابھی آگے کروں گا, یہ صرف عمران خان. اب یہ سب اس لیے میں نے یہ سوال رکھا, میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے کہ پہلی تقریر, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر مختلف مواقع پہ, تو میں کس سے پوچھنا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ پلاننگ کرنا خان صاحب کے بس کا کام نہیں ہے. ہی از اے سیلیبریٹی, ہی کین گو اینڈ ڈیلیور اسپیچ. انہیں پوائنٹس دے دیں, ان پوائنٹس پہ وہ ایکس ٹیمپو کھڑے ہو کے بول دیں گے, اور نارملی وہ تنقیدی الفاظ بولیں گے, کیونکہ ان کی پریکٹس اور ریہرسل جو ہے وہ دوسروں پہ تنقید کرنے کی ہے. ایز اے ویری ینگ پلیئر آف کرکٹ وہ تب بھی تنقید بہت کیا کرتے تھے, اور جب کیپٹن بنے تو بھی تنقید بہت کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیشہ اپنے سے طاقتور کو تنقید کے ذریعے زیر کیا ہے, اور آپ دیکھ لیں پچھلے 7-8 سال سے وہ تنقید ہی کیے جا رہے ہیں نا. 2011 کے اکتوبر کے جلسے سے لے کے آج تک تنقید ہی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اب پرائم منسٹر ہیں, ایز پرائم منسٹر بھی وہ رسپانسبلٹی ایزیوم کرنے کی بجائے تنقید کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو اس کے خان صاحب بہت آسان طریقے ہیں. ایک ایسا ورکیبل سلوشن بنائیں جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو محسوس ہو کہ ملک سیف ہینڈز میں ہے, اور پھر اس سولوشن کو سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے پراپر گفتگو کرنا وہ پسند نہیں کرتے. کوئی لبی گفتگو جس میں ان کو کسی کا بھاشن سننا پڑے وہ انہیں بالکل پسند نہیں. اور کرونا جیسی بیماری کو جب انہوں نے مڈ مارچ تک بڑا ایزی لیا تو پھر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کروا دیا. خان صاحب کو اس فیصلے پہ بڑا اعتراض تھا. آپ کو یاد ہے انہوں نے فیصلے کے بعد جو پہلی تقریر کی اس میں تنقید کی, لیکن فیصلے کے کچھ اچھے نتائج نکلے تو انہوں نے اس کا کریڈٹ بھی اپنے سر پہ لے لیا کہ ہم تو پہلے سے لاک ڈاؤن میں ہیں. تو خان صاحب اس وقت بہت کنفیوزڈ ہیں. ہماری دعا ہے کہ وہ اس کنفیوژن سے نکلیں, اور ہماری دعا ہے کہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں تو اسٹیبل انداز سے لیڈ کرتے رہیں, اپنے 5 سال ضرور پورے کریں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں وہ ایک ٹکراؤ کے لیے مینٹلی تیار ہو چکے ہیں. آپ ٹاک شوز نہیں دیکھتے ہیں, ٹی وی بڑا کم آپ دیکھتے ہیں. کل ندیم افضل چند صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایک ٹاک شو میں اکٹھے تھے. اینکر پرسن نے جو ہے وہ اتفاق کی بات چھیڑی کہ اپوزیشن اور حکومت. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ تو مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہنا ہے, ہماری طرف سے تو انکار ہی نہیں ہے. تو ندیم افضل چند صاحب جو ترجمان ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے کہا جی یہ ہماری ناکامی ہے. اور رانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ ناکامی آپ کی تو نہیں ہے, یہ تو صرف پرائم منسٹر کی ناکامی ہے. باقی تو جن سے ہم بات کر رہے ہیں حکومتی, وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل اس وقت اکٹھے بیٹھنا چاہیے, مشترکہ حکمت عملی طے کرنی چاہیے. تو یہ کیوں پھر خان صاحب جو ہے ان کو نہیں ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تاکہ ایک اجتماعی سوچ جو ہے وہ سامنے آئے؟ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, خان صاحب ایک انٹروورٹ پرسنالٹی ہیں.
اندر ہی زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں پسند وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے, وہ بڑا محدود اپنا سرکل بنا کے رکھتے ہیں, اپنی تنہائی میں زیادہ خوش رہتے ہیں. زیادہ لوگ ملنے آ جائیں تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, سیم بندے زیادہ دیر کے لیے ملنے آ جائیں تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کی نجی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا, ان کی شادیاں کوئی زیادہ کامیاب نہیں گئیں کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں, ایک انٹروورٹ کی پرسنالٹی. اب آپ جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایکسٹروورٹ بنیں, سب کو دعوت دیں, سب کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنیں, تو یہ ان کی پرسنالٹی میں نہیں ہے. سیلیبریٹی ہیں, ہر بندہ ان کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے, اور 2011 کے جو ان کے ری انٹری ان پالیٹکس ہوئی تھی, اس سے پہلے تو 100% پاکستانی پاپولیشن ان کے سپورٹ میں تھی. وہ تو اس کے بعد سے وہ جو غلطیاں کرتے گئے, لوگ دور ہوتے گئے, تنقید کرتے گئے. ایسا ہی ہے. یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ سب کو ساتھ بٹھائیں. لیکن میں خان صاحب کو یہ بات کلیئر انہی کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ اس وقت اپنا ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. آپ کو بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. آپ تنہا ایک لڑائی لڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا, تو پاکستان اس وقت تنہا یہ لڑائی نہیں جیت سکتا. آپ جس غریب کا درد کا احساس کر رہے ہیں, اس کے درد کا احساس صرف الفاظ سے تو نہ کریں نا. اس کے درد کا جو اظہار ہے وہ اپنے عمل سے دکھائیں. آپ بہت دہاڑی دار طبقے کی بات کرتے ہیں, تو خان صاحب میں آپ کو بتا دوں اس وقت دہاڑی دار طبقہ نہیں, 38 لاکھ دکاندار جو پاکستان میں چھوٹی بڑی دکانیں چلا رہا ہے, وہ بھی دہاڑی دار طبقے کی طرح ہی اس وقت بے بس ہوا ہے. اور اسی طرح لاکھوں مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت اسی طرح فائنینشلی بے بس ہوئے ہیں جس طرح دہاڑی دار طبقہ بے بس ہوا ہے. تو آپ نے معیشت کو ایک جمہود کے اندر داخل کروا دیا ہے, خاص طور پر اس لاک ڈاؤن سے. اگر آپ کا لاک ڈاؤن پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اتنے عرصے سے پلاننگ بتا رہے ہیں. آپ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد اکانومی کھول دیں. چائنا نے جب اکانومی کھولی ہے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کھولی ہے. آپ یکدم اگر کھول دیں گے تو آپ کا کورونا بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن خوب بنا کے کھولیں گے تو 4 دن بعد آپ ملک کھول سکتے ہیں اور آپ کا سارا بزنس کام پہ لگ جائے گا. اگر اس وقت آپ پوری اکانومی کھول کے اکانومی کو 3-4 ہزار ارب کی انجیکشن کریں گے تو آپ کی اکانومی ریوائیو ہونی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 10 ارب دیں, یہ کرونا کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اگر صحیح یوز کر لیں. پھر وہ 10 ارب میں نے کہا تھا 1000 ارب پہ جا کے بات بنے گی, اب لیٹ ہو چکے ہیں آپ. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ تھوڑا لیٹ اور ہو گئے نا تو 5000 ارب کی ضرورت ہوگی. آج آپ 5000 ارب کے فیز میں آ چکے ہیں, اور یہ 5000 ارب آپ کو ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, آپ کو قرضہ لے کے اب پہلی مرتبہ اپنے عوام پہ بھی خرچنا پڑے گا. اور یہ صدقہ زکوٰۃ بھیک دینے سے نہیں بات بنے گی, اس سے آپ قرضے کی شکل میں دیں بزنس مینوں کو, اور ان بزنس مینوں کے پاس جو بھی ایسٹ ہے اس کو پلیج کر کے قرضے میں دے دیں تاکہ جمپ سٹارٹ ہو سکے اکانومی. اور آپ کے جو وزراء ہیں جو اس وقت اس لاک ڈاؤن کو بڑے شوق سے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی سندھ میں جو کر رہی ہے, ان کو تو احساس ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں رمضان تے کرتے جانے ہی جانے. وہ تو دیکھیں نا, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری مال پہ عیاشی کر رہے ہیں, ان کی تو چاندی ہے. کورونا کے چکر میں جتنا مرضی پیسہ ادھر ادھر کر لو, وہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, دیکھیں نا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو, کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سندھ اسمبلی میں بھی لوگوں کو نکل رہا ہے اب کورونا, پوری فیملی کو جو ہے وہ نکل رہا ہے. اسمبلی سے کورونا نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ممبران سے میری مراد ہے. جو عوام کا آپ نے اناج بند کیا ہوا ہے, دیکھیے کورونا ایک خطرناک بیماری ہے اور میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ کی پوری دنیا میں اس وقت 33 لاکھ لوگوں کو کورونا ہوا ہے. ان 33 لاکھ لوگوں میں سے 2 لاکھ کے قریب کورونا سے انتقال کر گئے. بات ہوئی ٹھیک. باقی 31 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 10 لاکھ لوگ صحت یاب ہو کے واپس چلے گئے گھروں کو. اب جو انفیکٹڈ ہیں ان میں 2 لاکھ کی حالت نازک ہے.
اور باقی سب لوگ مائلڈ ہیں, کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے چائنا کے اندر وہ 3,400 یا 4,600 اموات جو ہوئیں وہ ہوئیں, اس کے بعد باقی سارے ریکور ہو کے ٹھیک ہو گئے نا. تو کرونا کے اندر ٹھیک ہونے کی پاسبلٹی جو ہے وہ 98% ہے, ڈیتھ کا چانس 2% ہے. ایسی ہی اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ باقی بیماریوں کے لیے بھی ہیں. لیکن اکانومی بند کرنے کے بعد بھوک سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اکانومی بند کرنے کے بعد آپ دنیا سے کس طرح رابطے کریں گے, کس طرح آپ ڈیل کریں گے, اور اکانومی بند کرنے کے بعد کتنے بڑے بھکاری بن کے آپ نے دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے. اس اکانومی کو جتنا جلدی ہو سکے کھول دیں. دیکھیں ابھی کرونا سے جو ڈیتھ کی جو ایکچوئل شرح ہے وہ 1.9% ہے ورلڈ اوور. اور ہمارے خطے میں تو موسم گرم کی وجہ سے, آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ گرم موسم اپنا کام دکھائے گا. ڈر اس چیز کا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے بے ہنگم انداز سے کیا تو کہیں پھر پھیل ہی نہ جائے. لیکن اگر ہم صحیح طرح چلتے رہے تو یہ کرونا اتنا ڈیمیج نہیں کر سکے گا. ہمارا 2% بھی نہیں, 0.5% کے قریب چلے گا. ابھی جو ہمارا پاکستان کا ہے وہ تو 0.5% سے بھی نیچے ہے. انڈیا پاکستان دونوں کا ایک ہی, بلکہ انڈیا کا تھوڑا ہم سے بہتر ہے کہ ان کی پاپولیشن ہم سے 5 گنا ہے اور ان کے ڈیتھس اور انفیکشنز ہم سے ڈبل ہیں. ڈیتھس 3 گنا ہے اور انفیکشن ڈبل ہے. لیکن ہماری بھی ٹھیک جا رہی ہے. آپ نے اگر ہرڈ امیونٹی کے اوپر ہی کام کرنا ہے نا تو اس سے بھی آپ کے ملک میں جو ڈیتھ ہونے کا امکان ہے وہ 50 لاکھ ہے. لیکن جس طرح آپ لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں اس طرح تو آپ ایتھوپیا اور صومالیہ اور وہ بن جائیں گے جہاں, بلکہ وہ بھی ملک اب دوبارہ ریکور کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کون سے والا ملک بن جائیں گے جہاں نہ کسی کے پاس کھانے کو ہوگا نہ پینے کو ہوگا, ہر کوئی بھوک سے نڈھال ہوگا. اب سر یہاں پہ رک جائیے, کافی کوشچن میرے ذہن میں اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں تو 50 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. امریکہ میں سر 60,000 کے قریب وہ پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں نے بینڈ بجا دی ہے ٹرمپ کی. جو اس کی ریٹنگز آ رہی تھیں کرونا کے ابتدائی دنوں میں اور اس سے پہلے, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا بائیڈن سے. اب بائیڈن جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور اس کی بریفنگز کی وجہ سے, اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ الزام لگانے پہ مجبور ہو گیا چائنا پہ کہ چائنا جو ہے مجھے الیکشن ہروانے کے لیے یہ کرونا جو ہے وہ وہاں پہ آیا. تو خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ یہ صورتحال بنتی ہے, ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں سے 1 لاش 2 لاش اٹھتی ہیں, تو وہ تو پھر لوگوں نے تو جڑا ستیہ ناش کر دینا, انہوں نے باہر آ جانا ہے. دیکھیں میں خدا نہ خواستہ آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ 50 لاکھ لوگوں کو مروائیں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کرونا جو ہے یہ خطرناک نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ کرونا کو ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ کرونا کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کرونا کو ڈیل کرنے کا. یہاں پہ میرا سوال پھر یہ ہے کہ اسی طرح پوری دنیا اسے ٹریٹ کر رہی ہے ود لاک ڈاؤن, ود اسمارٹ لاک ڈاؤنز, اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں. خان بیچارہ تو پہلے دن سے حامی نہیں تھا, وہ تو اب کرتا جا رہا ہے. اور میں اسد عمر صاحب کی آپ کو اسٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں, جو واحد اس وقت بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ 9 تک ہی ہے اور پھر ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ باقی صوبوں سے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, سی ایمز ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے وہ بڑھائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے رمضان تک, کوئی کہہ رہا ہے جی 15 تک. سنائیے جناب اسد عمر صاحب. تو یہ اب دیکھیں نا, وہ تو نہیں چاہ رہے, یعنی کہ سب سے ریلکٹنٹ جو ہے اس دنیا میں اگر کوئی پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے تو دیٹ از عمران خان, اور پھر بھی آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. اصل میں شاید اپنا موقف صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا. خان صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں اور میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں. تو کیا ہم نے ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے؟ خان صاحب آپ بتا دینا قوم کو ایک دفعہ کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. مرنا تو سبھی نے ہے, لیکن بھوک سے مرنا بہتر ہے یا ہنسی خوشی چلتے چلتے مرنا بہتر ہے؟ ڈر ڈر کے جینا بہتر ہے یا آرام سے جینا بہتر ہے؟ قوم کو آپ بتا دیں کیا کرنا ہے. اور اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے آپ, ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے 50 لاکھ لوگ مریں گے.
اور اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جانا تو آپ کے پاس دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ والا لاک ڈاؤن تو سولوشن ہی نہیں ہے. یہ تو یار یہ تو کسی صورت کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ فائدہ رزلٹ ہی کچھ نہیں آ رہا. یعنی بزنس بند, لوگ سڑکوں پہ, یہ سولوشن ہے؟ اور پھر جس طرح کورونا پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ٹرمپ نے اگر الزام لگایا ہے تو ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کا الیکشن ایئر ہے. اس نے پوری کوشش کی کہ اس نے پچھلے 3 سال میں جو اپنی اکانومی کو بوسٹ کر کے وہ اچھا اوپر لے آیا تھا, یہ 100% تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا, 100% اپنی تمام تر بھونگیوں کے باوجود. لیکن کورونا اس کو پڑ گیا, وہاں پہ غربت آ گئی, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. اب وہ بیچارہ پہلے دن سے کوشش کرتا رہا لوگوں کو سمجھانے کی کہ بھائی کورونا کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اس کو ریلیکس کر کے لو. لیکن وہ یہ اینٹیسپیٹ کرنے میں ناکام ہو گیا کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے اس میں ڈیتھ کتنی ہو جائے گی. ہرڈ امیونٹی جو ہے اس کا خیال تھا کہ 0.1% پہ ڈیتھ رہے گی. جو اس کے ایڈوائزرز نے شروع میں اس کو ایڈوائز کیا تھا وہ 0.1% کیا تھا. تو 0.1% کی ڈیتھس جو تھیں وہ تو بہت بیماریوں میں ہوتی ہیں اور وہ تو مطلب ہے ٹالریٹ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ 2% کی طرف چل پڑی. اب 2% تو ایک بڑی ڈیتھ ریٹ ہے, وہ تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے. اگر بات 2-1 لاکھ میں رہ جاتی تو وہ اکانومی کو کھول کے ایک دم اپنی عزت بنا لیتا. اب بھی وہ اکانومی کو کھولنے کی سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اکانومی کھولنا اب لوگ اتنا ڈر چکے ہوئے ہیں اتنی ڈیتھس کے ساتھ کہ وہ خود بھی نہیں باہر نکلنا چاہتے. لوگ وہاں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, اور 30% وہ لوگ جنہیں کوئی سپورٹ سسٹم اویلیبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی پھر بزنس کھولو, ہمیں روٹی تو دو نا. فرسٹ پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ روٹی. دوسرا, امریکنز جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں آپ ہمارے جو بیسک رائٹ ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارا فرسٹ امینڈمنٹ ہمیں دیتا ہے, دا رائٹ ٹو اسمبل, دا رائٹ ٹو فری اسپیچ, اس پہ آپ قدغن لگائیں. تو کرونا جو ہے وہ رائٹ ٹو اسمبل پہ قدغن لگاتا ہے, یہ ان کی فرسٹ امینڈمنٹ الاؤ نہیں کرتی. تو وہاں تو ان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن دیکھیں وہ ایک بہت امیر ملک ہے, 21 ٹریلین کی اکانومی ہے. وہی خان بھی مثال دیتا ہے کہ انہوں نے 2 خان صاحب بولتے بہت ہیں. او خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں, میں پرائم منسٹر ہوتا میں بولتا نا, میں لاک ڈاؤن سمارٹ کرا کے فارغ کر دیتا اور لوگوں کو کل سے کام پہ لگا دیتا. جیسے چینلوں پہ ڈیڈ باڈیز دکھانے پہ پابندی ہے, ویسے میں پابندی لگایا تھا کہ کورونا کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی, اور لوگ اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. اکا دکا ڈیتھس ہوتی رہتی. کتنے لوگ روز مرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں؟ بٹوین 3,500 سے 4,500 لوگ روز مرتے ہیں, اور اب روزانہ. اور اب کورونا نے ابھی تک کتنے مار دیے؟ 325. اور اب روزانہ جو ہے نا سر 20 سے 25 لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. تو 20 سے 25 لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں نا. یعنی کہ پھر میرا پوائنٹ سمجھیں, آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد کورونا کا خوف پھیلانا بند کریں اور لوگوں کو کام کرنے دیں. آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جو انفیکشن اس وقت آپ کی 500-600 کی تقریباً ایوریج چل رہی ہے, یہ گر کے 10-20 پہ آ جائے گی. مجھے ایک بریک لینے دیں, پھر میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو میں نے انٹرو میں کہا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, دیکھیں نا خان صاحب ہو گئے, اسپیکر ہو گئے, گورنر ہو گئے, اور یہی جب امپلیمنٹ نہیں کر رہے ان SOPs پہ جہاں پہ پوری دنیا پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے, فیس ماسک کی بات ہو رہی ہے, تو پھر عوام نے کس طرح جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہے. اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. اچھا جی, دیکھیں میں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں, کلپس نہیں, آپ ویسے چلا دیجئے اسکرین کے اوپر جو ہے. سب سے پہلے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر ہمارے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بغیر ماسک کے اندرون سندھ گئے, گورنر ہاؤس میں بڑی بڑی میٹنگز کی, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین کے اوپر اسپیکر صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی, ویری نائس فیلو, گریٹ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار ہیم. لیکن انہوں نے بھی اپنے حلقے میں بھی جاتے رہے اور اپنے دفاتر میں بھی جو ہے, اپنے گھر میں بھی جو ہے ضیافتیں ہوتی رہیں, لوگوں سے ملتے رہے,
کہیں پہ ماسک نہیں ہے, کہیں پہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے کہ 3 فٹ کے بعد بٹھائیں, 6 فٹ کے بعد بٹھائیں, وہ کہیں. کل خان صاحب جو گئے ہیں, کل اب فواد چودھری ان کے کان کے اندر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کھڑا ہو کے, اور پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ادھر پینس جو ہے وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ, اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں گیا ہے, کرونا پیشنٹ سے مل رہا ہے, ان لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں لیکن اس نے ماسک نہیں لگایا ہوا. اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسی کوئی نہ کوئی مثال جو ہے وہ موجود ہے. تو سر پھر عوام نے کس طرح عمل درآمد کرنا ہے جب لیڈرشپ ہی نہیں کر رہی, وہ یہ میسج دے رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ آپ بائی ایگزامپل لیڈ کرتے ہیں, تو اس کا فقدان ہے بہت سخت پاکستان میں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ فقدان آپ کو دنیا میں بڑی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے, کوئی شک نہیں. آپ کے برطانیہ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی پہلے بڑے فرینک تھے, لیکن اب وہ اپنی بل میں بالکل ڈر کے دبک کے بیٹھ گئے. بڑا خوش نا ہاتھ میں لائسنس سارے نال جا کے میں مل کے آیا. جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ذہن بنا دیں گے نا سبھی نے پہننا ہے, تو جو ماسک کے بغیر ہوگا نا وہ پھر علیحدہ علیحدہ نظر آئے گا. ابھی آپ نے وہ ذہن نہیں بنایا, ذہن سازی نہیں کی ہے. تو آپ کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو یہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری 50 لاکھ جانیں لے سکتی ہے, اور اگر ہم 50 لاکھ جانیں بچانا چاہتے ہیں, جو ہمیں بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے, تو پھر ہمیں فوری طور پر ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے, جس سے اکانومی پوری کھول دی جائے. اور اکانومی کھولتے وقت گورنمنٹ کو 5000 ارب کے قرضے بہت لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دبا کے بانٹ دینے چاہیے. اس وقت آپ کا انفلیشن ریٹ نیچے آ چکا ہے, اور آپ بڑے آرام سے اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو 4%, 3% پہ لا سکتے ہیں. اگر آپ اسے 3 اور 4% پہ لے آئیں تو آپ کو 18ویں ترمیم کو چھیڑ کے اپنا پیسہ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انٹرسٹ ریٹ سے جو پیسہ بچائیں گے وہ آپ خرچے کے لیے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیجیے گا, کیونکہ مین خرچہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, یا تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ جو سرکار کرتی ہے. ڈیولپمنٹ ہے, پھر وہ جو محکمے جو ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں, پی آئی اے, ان محکموں تو آپ کو چاہیے فوری طور پر گیٹ ریڈ آف سارے وہ ہیں. لیکن مجھے جو میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرضے دیں 5000 ارب کے دینے پڑیں گے, آپ کی اکانومی بند رہنی ہے. اور لان جا رہے ہیں امیراں تے سپر ٹیکس, وہ لگا لیں, وہ کچھ نہیں ہونا اس سے. کسی امیر کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے. دیو نا جی, ہے کہ غریباں کے خرچ ہونا ہے, کرونا واسطے خرچ ہونا ہے. دیکھیں آئیں اور آ کے ہم سے پیسے چھین لیں, ہم جو آپ کو تنخواہیں بانٹ رہے ہیں نہیں بانٹیں گے. ساڑھے تے بھی لگ جانا ہے, جنہیں تنخواہ بہت ہیں انہوں تے بھی لگ رہے ہیں جی. تو مطلب ہے جب ہم ہی نہیں آپ کو دیں گے تو آپ کو کیا دینی ہے؟ نہیں, یہ کیا سوچ ہے یہ دیکھیں نا, جب یہ بیوروکریٹک سوچ ہے, جو بیوروکریسی جس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اب آپ نے ہمیں 4100 ارب اکٹھا کر کے دینا. آپ کو پتا نا انہوں نے ٹارگٹ گرا دیا ہوا ہے. جی اب تو بہت ہی کم. 5100 ارب کا جو پہلے خان صاحب 8000 ارب کی بڑھ کے مارتے تھے, دیکھیں نان سٹاپ 20% انٹرسٹ ریٹ ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. سن آپ پیچھے چلے جائیں 1900, میں کب سے اس کو واچ کر رہا ہوں, 1991 سے میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا. 1991 سے لے کے اس گورنمنٹ کے آنے تک ہر سال 20% کلیکشن میں اضافہ ہوتا گیا. یہ مشرف کے دور میں بھی ہوا ہے, یہ نواز شریف کے, یہ بے نظیر کے, یہ پیپلز پارٹی کے, اور نواز شریف کے اس دور میں تو یہ اضافہ کمال کا ہو گیا, ڈبل ہو گیا. یہ ڈبل کر دیا انہوں نے. اب وہ بھی نہیں پورا ہونا, اب ان سے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. آخری 3 مہینے تو خیر کرونا. اور وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ ان کے دور میں ایک معیشت میں رہل پہل تھی, ایک اکانومی چل رہی تھی, اس چلتی اکانومی میں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب آپ کی اکانومی بند پڑی ہوئی ہے, اوپر سے آپ نے اکانومی کو کورونا کے ساتھ لاک ڈاؤن کر کے بند کیا ہوا ہے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ کے چند بڑے سرمایہ دار جن کے پاس بلیک منی پڑی ہوئی ہے وہ رہ گئے ہیں, اور وہ آپ نے ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے کنسٹرکشن بزنس میں. وہ کنسٹرکشن سے وائٹ کر کے اگر وہ اپنا فائدہ کر لیں گے, عوام کا تو فائدہ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک, وقت کم رہ گیا سر. اب میں آپ کو جو ہے آنا چاہ رہا ہوں اس طرف لے کے. پنجاب کے اندر شکایت یہ آ رہی ہے کہ جناب ٹیسٹ بہت کم ہو رہے ہیں. جتنی کیپیسٹی ہے 4, 4.5, 5,000 کی, وہ بھی نہیں ہو رہے. 2,500, 2,200, 2,400, 2,300 اس طرح کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. دوسری طرف جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں, استغفر اللہ, اب
पता नहीं ये दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी है महमूद साहब। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल हो जहाँ पे आपके एलीट जो हैं इमरान खान के बकौल अशराफिया वो ठहरी हुई है, और जो इन्होंने एक्सपो में और जो दूसरे आम लोगों के लिए जो क्वारंटाइन बनाए हुए हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है तकरीबन एक जैसी है, और लोग जो है वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर जो है वो हम वैसे ही मर जाएं। मैं दिखाऊं ज़रा आपको कि क्या सूरत हाल है, देखिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जितने भी ये जुल्म के अंदाज़े हम नहीं मानते। नज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी आवाम जो है ना 100 सेंटर में है, क्या उन्होंने कैद की हुई है, और जिसका भी ये रिज़ल्ट ले रहे हैं और अनवैलिड की जा रहे हैं। किसी को 22 दिन हो गए हैं, किसी को 30 दिन हो गए हैं, किसी को 1.5 महीना हो गया है, ये सब लोग पड़े हुए हैं। ये अब के सब लोग जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बाहर निकले हैं, डॉक्टरों के खिलाफ बाहर निकले हैं। हमने कोई नुकसान नहीं करना, कुछ चीज़ नहीं करनी हमें। एक टेस्ट माइनस आता है, एक टेस्ट पॉजिटिव, एक माइनस एक पॉजिटिव, जो ये हो गया आज 20 दिन हो गए। जो बंदा चुगताई लैब को 8,000 रुपया दे रहा है वो बाहर जा रहा है। जो बंदा चुगताई लैब को 3 इकट्ठे पॉजिटिव आए लड़के जी, दोनों नेगेटिव। जो ये लोग जो टेस्ट करते हैं, ये एक्सपो वाले जो टेस्ट करते हैं, ये एक बंदे का पहले नेगेटिव देते हैं रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जो ये पॉजिटिव कर देते हैं। ये है महमूद साहब सूरत हाल, और ये हर जगह पे। अब पंजाब के अंदर आप सिंध में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, ये क्या हमारे साथ हो रहा है, इससे तो बेहतर था कि हम चलते फिरते जो है वो मौतों गले लगा लेते। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर है कि आप टेस्टिंग ना करें। अभी ये कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो इनका पहला ब्लंडर, ये इतने माशाल्लाह वो इनके मशीर है ना, डॉक्टर ज़फ़र, हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो बहुत प्लानिंग करके चल रही है, जिनकी अकड़ ही नहीं ख़त्म होती। इनका हर मेंबर जो है ना टीम का, पता नहीं वो कौन से तकब्बुर में मुब्तला हो गया है, क्या उसके पास ऐसा आ गया है कि वो उसका तकब्बुर ही नहीं नीचे आ रहा। इन्हें इतना भी नहीं पता कि अगर इस मुल्क में एक बीमारी कोरोना आ गई है तो हमने उसको ठीक करने के लिए करना क्या है। ये कर ही रहे हैं कि जिसको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, चले कोरोना पॉजिटिव तो बाद में आना है, जो गलती से कोरोना का टेस्ट करवा लेता है, टेस्ट करवाने के बाद फिर उसको ये एक वार्ड में लॉक कर देते हैं। उस वार्ड में सारे वो लोग हैं जिन्हें ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना मशकूक हैं, डाउटफुल है कि इनमें से कुछ कोरोना होंगे कुछ नहीं होंगे, लिहाजा ये हमने एक कमरे में डाल दी हैं। 3 दिन इन्होंने वहाँ रहना है, क्योंकि रिजल्ट्स 3 दिन बाद आ रहे हैं, हालांकि 4 घंटे में रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। और अगर आप ग्रुप टेस्टिंग कर दें जिसमें 20-20, 30-30 लोगों को आप इकट्ठा टेस्ट कर लें, आपकी किटें भी कम इस्तेमाल होंगी और आप जल्दी रिजल्ट्स भी दे सकेंगे। उस तरफ आ रही हैं वैसे पंजाब हुकूमत, लेकिन आपने वहाँ जब 50 बंदों को एक कमरे में एक वार्ड में बंद कर दिया तो उसमें से 5 का पॉजिटिव निकला और बाकियों का नेगेटिव निकला। अब ये नेगेटिव किस तरह घर जाएंगे? पॉजिटिव होके जाएंगे, ये पॉजिटिव होके जाएंगे, क्योंकि आपने इनको नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा बंद कर दिया है। और जो आपने क्वारंटीन करना था वो क्या करना है, पर्दे डाल के एक कमरा में बंद कर दिया और बाथरूम सेम है, कॉमन है। यानी अब वो बंदा जो टेस्ट करवाने गया है, अगर पहले उसको कोरोना नहीं था तो अब तो हो ही हो। फिर जो खौफ पैदा कर दिया है, और जिसका पॉजिटिव आ गया वो तो जेल में चला गया है। जिसका आ गया पॉजिटिव उसका तो पूछे ही ना। उस जेल में उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? 0 मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं है, तो पेशेंट्स ने खुद ही ठीक होना है, इम्यून सिस्टम ने उसको ठीक करना है। तो यानी दर हकीकत ये क्या करते हैं, ये उसको एक जानवरों के डरबे में बंद करके ना
پھر انتظار کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کیا کریں گے اور ہمارے ٹیسٹوں کی فیس آپ لوگوں نے دینی ہے، اور اس ٹیسٹ میں اگر آپ نیگیٹو آ گئے، آپ کی زندگی ہوگی تو آپ گھر چلے جائیں گے، ورنہ آپ کی ڈیڈ باڈی چلی جائے گی جس کو ہم جا کے بڑے بے ادبی کے ساتھ دفنا دیں گے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے 1200 ارب روپے مخصوص کیا گیا ہے، اور اس کام کے لیے پورا ملک بند کیا ہوا ہے۔ یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی آنیاں جانیاں ہیں، یہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی ایفیشنسیاں ہیں، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کارنامے ہیں، اور یہ وہ مرزا ظفر صاحب جو ہیں جو بڑے بنے پھرتے ہیں کہ جی میں بہت ذہین آدمی، یہ ان کے کمالات ہیں، اور یہ وہ خان صاحب کا انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کا پازیٹیو نکل آئے تو آپ کے پاس پاکستان میں ہزاروں سکول ہے، ہزاروں سکول، آپ ان سکولز کے کمروں میں ان کو کوارنٹین کروا دیں، اور جتنے امیر لوگ جن کے گھر میں کمرہ ہے علیحدہ ان کو ان کے گھروں میں کوارنٹین کروا دیں، اور اس کوارنٹین کا جو رزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کو امیڈیٹلی پرووائڈ کریں۔ آپ اپنی باقی چیزوں پہ جو پیسہ ضائع کیے جا رہے ہیں، آپ ان کی تربیت ٹریننگ پہ پیسہ ضائع کریں اور ان کی اصلاح، اس کی ریکوری پہ پیسہ لگائیں۔ اب وہاں اس مریض کو سٹریس میں رکھا جاتا ہے، سٹریس میں امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اس کو انرجی نہیں دی جاتی، کھانا پراپر نہیں دیا جاتا، امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس ورزش کے کوئی موقع نہیں ہے، امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس کے ساتھ امیون سسٹم بلڈ ہوتا ہے اور اس امیون سسٹم نے لڑائی لڑنی ہے کرونا کے ساتھ، یہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ سر وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے ہوئے نا میں اجازت لے کے آپ سے بھی اور اپنے ویور سے بھی، میں جو شارٹ میں چلانے لگا ہوں نا اب، اس کے بعد ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایک لیبر کونسلر ہے لاہور کا، پی ٹی آئی کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا وہ ٹائیگر نہیں جسے کہتے وہ ہے، اور 3-4 لوگوں نے مجھے بتایا اس بندے کے بارے میں جو اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خان کا جو ہے فین ہے، جو وہ کوارنٹائن میں جو وہ کہہ رہا ہے نا سر، میں تو کل بھی دیکھا تو لٹرلی میں اپنے آنسو نہیں روک سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اس نے کہا ہے وہ خان صاحب سنیے، اور خدا را اس قوم پہ رحم کیجیے، اللہ نے کہا۔ میرا نام طارق رشید ہے، میں UC 82 کا لیبر کونسلر بھی ہاں PTI ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਂਗਟੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਨੋ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਈਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛਣ ਆਈਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਘਬਰਾਨੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.